Assalamu alaikum students. I welcome you to the lecture number 24 of the decision making in non-profit sector. As far as today's lecture is concerned, we will be having a preview of last lecture. Last lecture में हमने कौन-कौन सी policies discuss की उसके बारे में जानेंगे, और आज भी हम लोग SDPI की जो current policies जो हैं, जो कि हम लोग पिछले lectures में शुरू की, पॉलिसी किस तरीके से एसडीपीआई इंप्लीमेंट करती है, मैनेजमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, उसके बारे में जानेंगे. पहला लेक्चर भी एसडीपीआई से रिलेटेड था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट की पॉलिसी मैनेजमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड था. और आज का लेक्चर भी उनके स्टाफ रूल्स आर्टिकल 1, उनके आर्टिकल 1 के मुताबिक, आर्टिकल 2 के मुताबिक, 3, 4 एंड 5 एंड देयर रेस्ट ऑफ आर्टिकल्स, जो कि पहले 5 जो बेसिक आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में. काउंसिल ऑफ फेलोशिप और जो एडवाइजर्स की काउंसिल है, उनके क्या मतलब है, उससे क्या राय है, उसके बारे में. ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, टाइम बाउंड एंड रियलिस्टिक और टाइम बाउंड है, तो उनको देखेंगे. देन इसके साथ साथ रिसर्च एडवाइजर्स, रिसर्च फेलोज, वर्किंग आवर्स क्या हैं परमानेंट स्टाफ के लिए, जैसे 40 आवर्स पर वीक का जिक्र हुआ कि हम लोगों ने कहा सैंपल मैनुअल में जो पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी ने बनाया कि ये वर्किंग आवर्स होने चाहिए. उस हिसाब से देखेंगे. ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे. एट द एंड वी विल बी हैविंग अ कंक्लूजन एंड वी आर गोइंग टू सम अप द पॉलिसी चैप्टर की पॉलिसी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अंदर. Or at the end, there are certain references. As far as staff rules and scope and their purpose are concerned, we are going to cover the scope and purpose of SDPI, Sustainable Development Policy Institute के जो staff rules हैं, they are fundamental condition of service and the basic rights, values, duties, obligations of SDPI personnel. जितने भी staff rules हैं वो cover करते हैं, वो encompass करते हैं fundamental condition of service को, बेसिक राइट्स के बारे में, ड्यूटीज के बारे में, वैल्यूज के बारे में जानकारी कराते हैं. ये पहचानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से स्कोप है उसका, वो कौन कौन से पर्पसेस हैं, स्टाफ रूल्स किस तरीके से एसडीपीआई इनिशिएट करती है और किस तरीके से इंप्लीमेंट कराती है. दे रिप्रेजेंट द ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल पॉलिसी फॉर स्टाफिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट. ये जो स्कोप है इसका और इसका जो पर्पस है, इट कवर्स द प्रिंसिपल्स ऑफ किस तरीके से पर्सनल को लेके चलना है, साथ एचआर को लेके चलना है, स्टाफिंग के क्या तरीका कार होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट की. तो हम लोगों ने पहले भी जाना कि बहुत से ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि, और कमेटीज भी तक बनी हुई हैं, और पावर का भी एक रोल है एसडीपीआई के अंदर. और अब जो आने वाले वक्तों में या इस लेक्चर के अंदर हम लोग पॉलिसी को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानेंगे, किस तरीके की वैल्यूज, ड्यूटीज और रेगुलेशंस का ख्याल रखना. आर्टिकल 1 जो है, जो एंड में मैनेजमेंट प्रोसीजर्स के एंड में इनका आर्टिकल है, और उस आर्टिकल की डेफिनेशंस के मुताबिक रूल्स जितने भी बने, देयर इज समथिंग रिपग्नेंट इन द कॉन्टेक्स्ट. द फॉलोइंग टर्म्स जो हैं, ये जो टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं, ये बाय डेफिनेशंस मेंशन्ड हैं, और ये टर्मिनोलॉजीज, ये एंटिटीज डिसीजंस लेते हैं एसडीपीआई के अंदर, जिसके अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का बहुत अमल दखल है. मीन्स द बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, इनको BOGs भी बोलते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी बोलते हैं. देन इज चेयरपर्सन, means the chairperson of the board of governors of the sustainable development policy institute. जो top level पे board of governors है, उसका chairperson, उसका chairman. Then is director, who refers to the head of a division of SDPI. एक division का head जो है उसको director बोलते हैं. And then is executive director, means every director has to report that executive director, और वो ED के तौर पे जाना जाता है SDPI के अंदर.
اور آرٹیکل 1 کو ساتھ لے کے چلوں تو کونسل آف فیلوشپ اینڈ ایڈوائزر CFA ایک باڈی ہے جو کہ آرٹیکل 1 کے اندر ڈسکرائب کر دی گئی. اٹس اے کولیکٹیو باڈی آف ورکنگ آن ریسرچ فیلوز اینڈ ایڈوائزرز کمپرائزڈ آف ریسرچ فیلوز اینڈ ایڈوائزرز. اور ایک کولیکٹیو باڈی جو ہے یہ ریسرچ پرپوزلس کو ویٹ کرنے میں, ریسرچ پرپوزل کو ایویلویٹ کرنے میں جو ریسرچ فیلوز اور ایڈوائزرز کی مشترکہ ایک کونسل آف فیلوشپ اینڈ ایڈوائزرز ہیں جو کہ ڈیسیژنز لیتے ہیں ریگارڈنگ ریسرچ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے بارے میں. اور ڈائریکٹرز آف دا کور ایکٹیویٹیز جو ہیں, جس طرح کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کور ایکٹیویٹیز کو ڈسکس کیا, اس میں سپورٹ سسٹم بھی تھا, ریسرچ ریلیٹڈ بھی ایکٹیویٹیز تھیں. تو ریسرچ کوآرڈینیٹر اینڈ ڈائریکٹر فائنانس جو ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے اندر ہی پارٹیسپیٹ کرے گا اس کونسل کے اندر, کونسل آف فیلوشپ اینڈ ایڈوائزرز کے اندر. اور رائٹ ہے اس کو ووٹ دینے کا, ڈیموکریٹک وے ہے. ایک ڈائریکٹر فائنانس اور انچارج جو فائنانس یونٹ ہے اس کی ایبسنس میں ڈائریکٹر فائنانس جو ہے وہی ان کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے میٹرز کو دیکھے گا. انسٹیٹیوٹ کا اپنا نام سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ ہے. آرٹیکل 1 کو اور دیکھیں تو کمیٹیز کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے اندر, جس طرح بورڈ آف گورنرز کے بارے میں بتا دیا گیا, ایڈوائزرز کے بارے میں بتا دیا گیا, ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے بارے میں بتا دیا گیا, چیئر پرسن کے بارے میں بتا دیا, CFA کونسل آف فیلوشپ اینڈ جو ایڈوائزرز کی جو کونسل ہے اس کے بارے میں بتا دیا گیا. اور ساتھ ساتھ کمیٹیز کے بارے میں کہ جو کمیٹیز فارم ہوئی ہوئی ہیں, جس میں ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں کمیٹیز کے بارے میں دیکھا, وہ کمیٹیز مینجمنٹ ریلیٹڈ کمیٹیز بھی ہیں, وہ ریکروٹمنٹ ریسرچ ریکروٹمنٹ کمیٹیز بھی ہیں, وہ ایڈمنسٹریشن ریکروٹمنٹ کمیٹیز بھی ہیں. جب بھی کسی انسٹیٹیوٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو کلیدی امپورٹنٹ پلرز ہیں, ون از اکیڈیمیا, ادر ون از ایڈمنسٹریشن. اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے اندر بھی دو طرح کے میجر پلرز ہیں, ون از ریسرچ related recruitment committee, another one is admin related work or admin related recruitment committee. اور یہ کمیٹیز جتنی بھی ہیں یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو اور کونسل آف فیلوشپ اینڈ ایڈوائزرز کو رپورٹ کریں گے, اور جتنے بھی میٹرز ہیں پرٹیننگ ٹو اینی سبجیکٹ ٹو اینی میٹر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹیکل 1 کی ڈیفینیشن کے اندر جو کمیٹیز کو چیز فالو کر رہی ہے, دیٹ از آفیسرز. آفیسر رینکس جو ہیں وہ گریڈ 1 کیٹیگری آف SDBI سیلری اسکیل سے سٹارٹ ہوتے ہیں, آفیسر گریڈ ہوتا ہے. اور اس کی دیز انکلوڈ انفارمیشن اینڈ لائبریری آفیسر, they have got a beautiful library, اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے, اس کے اندر بہت زیادہ بکس ہیں, بہت زیادہ آرٹیکلز ہیں, ان کو دیکھیں گے. اور اس کے اندر ڈیٹا بیس آفیسر ہے, اکاؤنٹس آفیسر ہے, ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہیں, پبلیکیشن آفیسرز ہیں جو پبلیکیشنز کرانی ہوں ریسرچ آرٹیکلز میں, ریسرچ جرنلز میں, کوئی کانفرنس انیشیٹ کرنی ہو. ایڈیٹر آف SDPI نیوز بلیٹن, جو ان کا نیوز بلیٹن ہے ان کے ایڈیٹرز ہیں. ایگزیکٹو سیکریٹریز ہیں, پروگرام آفیسرز ہیں, ایڈوکیسی آفیسرز ہیں, ہیومن ریسورس آفیسرز ہیں, اینڈ اینی ادر آفیسر سچ ایز اسسٹنٹ, ایسوسیٹ مینیجر اینڈ اسسٹنٹ اور ایسوسیٹ کوآرڈینیٹر. سو کمیٹیز کو جو چیز فالو کر رہی ہے آرٹیکل 1 کی ڈیفینیشنز کے اندر, اس کے اندر آفیسرز طبقہ جو کہ اس کے اندر فالو اپ کرتا ہے, ان کی خدمات شامل ہیں. ان کے بارے میں شامل ہے کہ وہ سب گریڈ 1 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. دین آرٹیکل 1 کے اندر آبزرورز مینز کہ وہ لوگ جو کہ آبزرویشن رکھتے ہیں اوور آل ورکنگ کے اوپر. اس کونسل آف فیلوز اینڈ ایڈوائزر کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ ان کا رائٹ ہوتا ہے کہ ووٹ دینے کا جب آبزرورز ان کو کوئی چیز نامینیٹ کرتے ہیں یا رپورٹ کرتے ہیں. آفس اسٹاف ریفرز ٹو آل دا اسٹاف ممبرز پرووائڈنگ سپورٹ to research fellows and officers. The term includes secretarial and support staff both. So article 1 کی definition میں انہوں نے clearly واضح کر دیا کہ secretarial and support staff both بھی office staff کے اندر fall up کرتے ہیں. Then is part-time staff, which means employees working less than 40 hours per week at SDPI, that is part-time. Professional staff includes research staff and officers. Project director refers to a research fellow or associate research fellow in charge of research project at SDPI. Research staff کے اندر research fellows, associate research fellows and research advisors, senior research associates, ریسرچ اسسٹنٹس, پروجیکٹ اسسٹنٹس اینڈ ایسوسیٹس اور ریسرچ کوآرڈینیٹر شامل ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ریسرچ سٹاف کے اندر بہت زیادہ ہیرارکی بنائی گئی ہے, جس کے اندر ریسرچ فیلوز بھی ہیں, ایسوسیٹ ریسرچ فیلوز بھی ہیں, ریسرچ ایڈوائزرز بھی ہو سکتے ہیں, سینئر ریسرچ ایسوسیٹ بھی ہو سکتے ہیں, ریسرچ ایسوسیٹس 1.5 سال ہو سکتے ہیں, ریسرچ اسسٹنٹس ہو سکتے ہیں,
پروجیکٹ لیول اسسٹنٹ، پروجیکٹ لیول کوآرڈینیٹرز بھی شامل ہیں. تو آرٹیکل 1 کی ڈیفینیشنز کے اندر بہت زیادہ چیزیں کور ہو رہی ہیں، جس میں اوور آل مینجمنٹ کی ہر ایک اسٹیک ہولڈر کے بارے میں ایس ڈی پی آئی کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون کون سے ایسے کام انجام دے رہے ہیں. دین آرٹیکل 1 کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں تو ریزیڈنٹ فیلوز اینڈ اسٹاف which includes all those normal place of duty is the office of the institute, whose normal place of duty is office of the institute. It may include consultants or research advisors جو کہ resident fellows and staff members کے اندر آتے ہیں. اور ایس ڈی پی آئی کا اپنا نام سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ ہے، اور اس کا سیکٹریریل اسٹاف کے اندر سیکٹریز ہیں، ریسپشنسٹ ہیں، اکاؤنٹ اسسٹنٹس ہیں، لائبریری اسسٹنٹ ہیں، انفارمیشن اسسٹنٹ اینڈ اینی ادر اسسٹنٹ جو کہ اس وقت اپوائنٹ ہوا ہے، جو کہ سیکریٹریل اسٹاف کے اندر فالو اپ کرتا ہے. جہاں تک سپورٹ سٹاف کا تعلق ہے، اس میں ڈرائیورز بھی ہیں، آفس اسسٹنٹس ہیں، ڈسپیچ رائڈرز ہیں جو کہ آئے دن ای میلز 2 دفعہ لے کے جاتے ہیں جس طرح آپ کو بتایا گیا، چوکیدارز ہیں، گارڈز ہیں، جنریٹرز ہیں، صفائی کرنے والے جنریٹرز جو ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ سپورٹ سٹاف کے اندر بھی they have got the capacity to work with such staff. اور وزٹنگ سٹاف کے اندر دیکھا جائے تو all those working on a special assignments are associated with STPI for any other special sort of an assignment، اس کو وزٹنگ سٹاف کو کہا جاتا ہے. Then is advisor means it means an advisor paid or / unpaid specifically assigned on a project or on a core activity. میجر ایکٹیویٹی جو کہ ایس ٹی پی آئی کی جس پہ ورکنگ ہے، کور ریسرچ ایکٹیویٹی پہ کام کر رہے ہوں گے. کنسلٹنٹ مینس کنسلٹنٹ paid / unpaid specifically assigned on a project or on a core activity. So we have got support staff, then we have got dispatch rider, then we have got visiting staff, along with it is advisor and along with this consultant. So we article 1 کی جو definitions ہیں وہ بہت زیادہ چیزیں cover کر رہے ہیں. Along with article 1 کے اندر یہ بھی چیز بتایا گئی council of fellowship and advisors کون سی council ہے کہ اس کے اندر intern بھی آ سکتے ہیں، اس کے اندر manager coordinator بھی آ سکتے ہیں، اس کے اندر volunteer بھی follow up کر سکتے ہیں. اب جو intern ہے وہ انٹرن انسٹیٹیوٹ خود انڈیوس کرتا ہے، خود انسرٹ کرتا ہے سسٹم کے اندر، اور ٹیمپرری طور پہ وہ انٹرنز آتے ہیں. اور مینیجر کوآرڈینیٹر جو ہے اگر دیکھا جائے a person heading اور coordinating the work of any unit، جو any finance department، any administration department، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے وہ مینیجر یا کوآرڈینیٹر ہے. اس کے ساتھ volunteer means person volunteers for the work at SDPI without any compensation. So we have got 3 major fellows and advisors جن کی لسٹ یہاں پہ موجود ہے. اس میں انٹرن ہے، مینیجر کوآرڈینیٹر ہیں، والنٹیئرز ہیں. دین آرٹیکل 1 جو ڈیفینیشن سے ریلیٹڈ تھا، آرٹیکل 2 جو ہے اس کے اندر جنرل پروویژنز ہیں. These rules may be supplemented or amended by the Board of Governors without prejudice to the acquired rights of the staff members. Executive Director جو ہے وہ time to time in consultation with CFA, Council of Fellows and Advisors, and consistent with the principles set out here, issues amendment. کوئی امینڈمنٹ کرنی ہو مینجمنٹ پروسیجرز میں، کوئی ایڈیشن کرنی ہو، کوئی ایلیبوریشن چاہیے ہو کسی مینجمنٹ پروسیجر کی، کوئی آفس کی انسٹرکشن کے بارے میں انفارمیشن چاہیے ہو، اسے پروویژن کو ایکسٹینڈ کیا جائے، رولز کو ایکسپینڈ کیا جائے، تو وہ بھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کام ہے. اور اس سے پہلے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا، بورڈ آف گورنرز کا کام ہے، جو کہ آرٹیکل 2 کی جنرل پروویژنز جو ہیں وہ یہ چیز بتا رہی ہیں. آرٹیکل 2 کی جنرل پروویژنز یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو فل ٹیکسٹ آف پروویژنل اسٹاف رولز ہیں shall be reported to the Board of Governors and its ordinary meetings held during a year. تو جو بورڈ آف گورنرز ہیں وہ آرڈنری میٹنگز کریں گے، اور وہ جو ہے ایک فل ٹیکسٹ جو ہے پروویژنل اسٹاف کا اس کے بارے میں رائے دیں گے، اور اس کے بارے میں یہ بھی بتائیں گے کہ بھائی پروویژنل رولز جو ہیں از انکنسسٹنٹ، اگر انکنسسٹنٹ ہے تو اس کے اندر کیا ماڈیفیکیشن کرنی چاہیے، کیا الٹریشن کرنی چاہیے، کون سے نئے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ بیچ میں شامل کرنے چاہیے یا امبیڈ کرنے چاہیے. اگر پروویژنل رولز اینڈ امینڈمنٹس کے بارے میں رپورٹ جو ہے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو دی جاتی ہے، ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ سچ ماڈیفیکیشنز، اور کوئی چیز ڈیلیٹ کرنی ہو which may be directed by the Board of Governors shall enter into a full force immediately following the approval of Board of Governors. جب رولز کے اندر کوئی امینڈمنٹ آ جاتی ہے جو کہ ای ڈی رپورٹ کرتا ہے بورڈ آف گورنرز کو، تو بورڈ آف گورنرز کا یہ اختیار ہے کہ اسی وقت اگر انہوں نے اپروول دے دیا تو وہ اسی وقت ہی لیوائے ہو جاتے ہیں، ان رولز کو اسی وقت ہی امپلیمنٹ ایس ڈی پی آئی کر دیتا ہے. سو ایس ڈی پی آئی
کہ جو آرٹیکل 2 ہے جس کی جنرل پروویژنز یہ بتاتی ہیں، یہ کسی قسم کا امینڈمنٹ اگر آپ نے رول کے اندر کرنا ہے یا مینجمنٹ پروسیجر کے اندر کرنا ہے تو اس کے اندر کرنے کے لیے بورڈ آف گورنرز مجاز ہیں، بورڈ آف گورنرز اتھارٹی رکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی ایسے رول کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی ایسے رول کو امبیڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر، یا کسی بھی ایسے رول کو اگنور کر سکتے ہیں کہ یہ رول جو ہے اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کرنا چاہیے، اس کی جگہ پہ اس رول کو وجہ کیا ہے کہ آپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں پروویژنز آف رولز، آپ امپلائیز کو فلیکسیبلٹی دے رہے ہیں ورکنگ کے لحاظ سے، تو یہ رولز جو ہیں، پروسیجر جو ہیں، یہ وہ گائیڈ لائنز ہیں جو کہ سرو کرتی ہیں کہ امپلائی کے لیے، چاہے وہ فرسٹ لیول مینجمنٹ کا ایس ڈی پی آئی کا امپلائی ہے، چاہے وہ مڈل لیول مینجمنٹ ایس ڈی پی آئی کا امپلائی ہے، چاہے وہ لوور لیول مینجمنٹ کا ایس ڈی پی آئی کا امپلائی۔ آرٹیکل 3 کے بارے میں دیکھا جائے تو اٹ ٹاکس اباؤٹ ڈیوٹیز، آبلیگیشنز اینڈ پریولیجز آف، کیا ڈیوٹیز انجام دیں گے، کیا آبلیگیشنز ہوں گی، اور کیا پریولیجز ہیں جو صاحب اختیار ہیں ایس ڈی پی آئی کے، اور ان کے اگر دیکھا جائے تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ نے اسٹیبلش کیا ہے ایسا میکانزم کہ جو پرووائڈ کرے پبلک سروس ان دا فارم آف انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ ایڈوائز ٹو دا پیپل اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان۔ سو ایسا پلیٹ فارم جو کہ پبلک سروس کے لیے انیشیٹ کیا گیا، اور اس کے مین ریزن کیا ہے کہ پاکستان یا گورنمنٹ آف پاکستان کے لوگوں کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو اسسٹ کریں، ان کو ہیلپ کریں، ان کو ایکسپرٹ ایڈوائز دیں اپنی ہر پالیسی سے ریلیٹڈ، چاہے وہ اکنامک پالیسی ہے، چاہے وہ ایڈوکیسی سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ جینڈر ایشو سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ ڈسکریمنیشن سے ریلیٹڈ، جو بھی پالیسی ہے اس پالیسی کے حساب سے گائیڈنس دیں، ایکسپرٹ رائے دیں towards the government of Pakistan and equally to the people of Pakistan. Therefore, جو members ہیں ایس ڈی پی آئی کے staff وہ public servants ہیں in the broader sense of the term. By accepting a position in SDPI, they pledge themselves to discharge their functions in a manner consisting with the interest of the larger society that they have agreed to serve. تو مین وہ اپنی ذات کو سائڈ پہ رکھ کے وہ پلچ کرتے ہیں، وہ ایک پرومس کرتے ہیں کہ ہم لوگ پرومس کرتے ہیں کہ ہم لوگ آزادانہ طریقے سے، انڈیپینڈنٹ طریقے سے اپنے رائٹس کو، اپنے انٹرسٹ کو سائڈ پہ رکھ کے ہم پیپل، گورنمنٹ آف پاکستان، پیپل کے جو لوگوں کی انٹرسٹ ہیں، جو لوگ کمیونٹی انڈر پریولیج ہے، جو کہ سوسائٹی ایڈوکیسی چاہتی ہے، جو کمیونٹی ایڈوکیسی چاہتی ہے، ان پہ کام کریں گے۔ سو اب ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھ لی ہے کہ آرٹیکل 1 کے بارے میں ڈیفینیشنز تھی، آرٹیکل 2 کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہ کیا ورکنگ ہے، کیا حساب کتاب ہے، جنرل پروویژنز کیا ہیں، اور آرٹیکل 3 میں ہم نے دیکھا کہ ڈیوٹیز، آبلیگیشنز اور پریولیجز اور کون کون سی ہو سکتی ہیں۔ تو آبجیکٹیوز کی اگر بات کی جائے جو کہ آرٹیکل 3 کا حصہ ہے، تو اس کے اندر آبجیکٹیو آف دا انسٹیٹیوٹ از ٹو پرووائڈ فری اینڈ انڈیپینڈنٹ ایڈوائز آن میٹرز آف نیشنل انٹرسٹ۔ تو اگر نیشنل انٹرسٹ کے میٹرز دیکھے جائیں تو ہم وی آر فیسنگ a dilemma that we are living in the vicious circle of poverty. First, we are having low investment, low savings. We have got no savings as far as inflation rate is is rising day by day, and we are losing our exports. We are losing our imports. Equally, we are not working on the export side, and equally we have got the loan issue. اور بھی دیکھیں تو ٹیررزم کا ایشو، اور بھی دیکھیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ایشو، لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں ہے، فلنتھروپک نیچر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو آبجیکٹو یہ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھا جائے، جو قوم کو ڈیمانڈ ہے، جو قوم کو ضرورت ہے، اس چیز کو سامنے رکھا جائے، اور ایس ڈی پی آئی فری اور انڈیپینڈنٹ ایڈوائس دیتی ہے ان دا فارم آف ریسرچ پیپرز۔ اگر آپ ان کی ریسرچ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو دیکھیں تو جو ان کے میگزینز ہیں، جو ان کے بروشرز ہیں، اس کے اندر فری ایڈوائس ہے ہر ریسرچر کی طرف سے، کس طریقے سے پالیسی میکرز ہیں، کس طریقے سے لیڈرز نے پروویژنل لیول پہ، نیشنل لیول پہ ڈفرنٹ ایشوز کو، ڈفرنٹ میٹرز کو ٹیکل کرنا ہے۔ So objective of the institute is to provide free and independent advice on the matters of national interest. SDPI will seek to ensure that the rights of council of fellows and advisors, staff members to speak or write freely in their personal capacity as independent intellectuals and on matters within their sphere of expertise. جو ان کی ایکسپرٹیز کے، جو کہ ان کی باؤنڈریز کے اندر جو میٹرز فال کرتے ہیں، ان میں کاؤنسل آف فیلوز اینڈ ایڈوائزر ایڈوائز کرتے ہیں، اسٹاف ممبرز ایڈوائز کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے مقاصد کو حاصل کیا جائے، ایس ڈی پی آئی کے مقاصد کو اچیو کیا جائے۔
We have covered about the Article 3 جو کہ objectives کو cover کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہ چیز آبزرو کی کہ کس طریقے سے objectives جو ہیں انسٹیٹیوٹ کا کیا آبجیکٹو ہے, کونسل آف فیلوشپ فیلوز اینڈ ایڈوائزرز کا کیا آبجیکٹو ہے. میجر یہی کام ہے کہ آن اے میٹر آف نیشنل انٹرسٹ ایکسپرٹ ایڈوائس دینا. SDPI is meant to provide expert advice to the people, to the nation, to the government of Pakistan, for the betterment of national interest, for the safeguard of national interest. تو اس کے لیے ایڈوائس دینا ایکسپرٹ لیول کی ہر ایک فیلڈ سے ریلیٹڈ, جو کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کیا کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کی کور ایکٹیویٹیز کیا ہیں اور وہ کس کس چیز پہ کام کرنا چاہتی ہیں. جو کونسل آف فیلوز اینڈ ایڈوائزرز ہیں وہ یہ چیز انشور کراتے ہیں کہ کنڈکٹ, ان کا کنڈکٹ, جتنے ممبرز ہیں ان کے ایکشنز, کسی کی انٹیگریٹی, کسی کی بھی آنےسٹی, کسی کی بھی ریسپیکٹ کو جو ہے ٹارگٹ نہ کریں, اور لوگوں کو کھلا حق یعنی فری رائے کا حق دینا, یہ مقصد ہے کونسل آف فیلوز اینڈ ایڈوائزرز کا. اور ان پرٹیکولر دے شوڈ گارڈ دیئر انڈیپینڈنس fiercely and not accept or seek instructions from any authority or government in the course of their work. تو جو کام وہ انجام دے رہے ہوں گے, اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہے ہوں گے, اپنے آبجیکٹیوز کو CFA اچیو کر رہا ہوگا, تو اگر اس میں دیکھا جائے تو گورنمنٹ اور ایڈوائزرز کوئی اور انسٹرکشنز کسی اور اتھارٹی کی جو کہ SDPI کی اسٹیک ہولڈر نہیں ہے, جو کہ SDPI سے کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ جن کا نہیں ہے, جن کو مینجمنٹ پروسیجرز کے اندر کوئی اتھارٹی اسائن نہیں ہے, تو کونسل آف فیلوز اینڈ ایڈوائزرز ان کے ڈیسیژنز کو اپنے اوپر ڈومینیٹ نہیں ہونے دیں گے, اور کوئی بھی اتھارٹی ان کے ڈیسیژنز کو یا ان کے کورس آف ورک کو ڈومینیٹ نہیں کر سکتی. اگر رولز کی بات کی جائے تو ویلیوز کی بات کرنا بہت مناسب ہوگی, جس میں بورڈ آف گورنرز اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر, ریسرچ سٹاف اور کور سٹاف آر ریسپانسبل کہ وہ ویلیوز کو جنریٹ کریں, اسٹیبلش کریں اور گائیڈ کریں, انٹریکٹ کروائیں ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ SDPI. ان ویلیوز کو ڈاؤن ٹو دا لیول پہنچانا بہت ضروری ہے, ان ویلیوز کو انکارپوریٹ کرنا بہت ضروری ہے, ان ویلیوز کو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان تک پہنچانا بہت ضروری ہے کہ what is the major objective of SDPI, کن بیس پہ SDPI چل رہا ہے, وہ کون سے ایسے اسمارٹ آبجیکٹیوز ہیں جو کہ SDPI نے انیشیٹ کیے ہوئے ہیں, وہ کون سی ویلیوز ہیں جن کو لے کے SDPI ساتھ چل رہا ہے. اگر وہ ویلیوز ریفلیکٹ ہوں گی SDPI کے کام سے, آپریشنل ورک سے, ایڈمنسٹریشن کے کام سے, اندر ورک پروسیسز سے, پرفارمنس اسٹینڈرڈ سے اور ادر ایسپیکٹس جو ہیں SDPI کے, تو SDPI مور پروگرس کرے گا, اور نیشن کی پروگرس میں SDPI کی پروگرس میں نیشن کی پروگرس ہے. اگر SDPI کی ویلیوز کی بات کی جائے تو پہلی چیز ہے انٹیگریٹی. SDPI کے سٹاف کے اندر, SDPI کی ورکنگ کے اندر انٹیگریٹی از دا ہائیسٹ پریورٹی جو ہے اس کو انٹیگریٹی کو دی جاتی ہے. ریزلٹ اورینٹیشن, SDPI believe in that its cause and well-being, اس کی وجہ, اس کی انسیپشن کی, اس کو بنانے کی وجہ جو ہے وہ سیکیور ہو, اور SDPI ڈیلیور کرے ریزلٹس پہ ٹو اٹس کولیگ ود ہیلپ آف اٹس کولیگس, ڈونرز اینڈ سپورٹرز, volunteers, research fellows and advisors. So result orientation is the second value of SDPI. First value is integrity. Second value is result orientation, followed by punctuality. That all employees should be punctual, should be following the times. Project deliverables should be accomplished within the time frame, or so that donors کو report کی جائے. اوپننس ہونی چاہیے SDPI کے جو فورسز کام کر رہی ہیں SDPI کے اندر, انڈیویجولز ہیں جو SDPI کے ساتھ کوآپریٹنگ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں اور پارٹنرز کام کر رہے ہیں, they have got an openness to experience, جو کہ openness to share the decisions, or openness to have a free advice from others. So اس سے ورکنگ آسان ہو جاتی ہے, اس سے کمٹمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے, اس سے کوآرڈینیشن, کوہیزونیس آرگنائزیشن کے اندر زیادہ ہوتی ہے. Then is mutual respect. SDPI believes in mutual respect between all employees. So we have got the values of SDPI. SDPI کی مینجمنٹ کی جو ویلیوز ہیں اس میں پہلی چیز ہے انٹیگریٹی. Second thing is result orientation. Third thing is punctuality. Fourth thing is openness. And fifth thing is mutual respect. جس طرح ہر آرگنائزیشن کے اندر امپلائی سے کام کرانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو کہ لکھا جاتا ہے جاب ڈسکرپشن کے اندر. جاب ڈسکرپشن کے ساری ڈیٹیلز
اسٹیٹمنٹ آف ڈیوٹیز کوالیفیکیشن کیا چاہیے, امپلائی کتنی حد تک کام کرے گا, اس کا کیا ٹائم ڈیوریشن ہوگا, کیا ٹائم لائن ہوگی, کیا رسپانسبلٹیز اس نے انجام دینی ہے, اس کو ایویلویشن کرائٹیریا اس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنے کا کیا ہوگا. یہ ساری کی ساری چیزیں جاب ڈسکرپشن یعنی کہ جے ڈی کا حصہ ہوتی ہیں, اور جاب ڈسکرپشن کے اندر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ امپلائیز نے یہ ڈیوٹیز پرفارم کرنی کا اسپیسیفکلی مینشن ہوتا ہے کہ اس طریقے سے اگر یہ آبجیکٹیوز اچیو ہوں گے تو اب امپلائی کے ہم کمپنسیٹ کریں گے, اس کو فائنینشیل نان فائنینشیل ریوارڈز دیں گے. تو ایس ڈی پی آئی کے اندر بھی جاب ڈسکرپشنز ہر ایک کی ڈیزائنڈ ہیں, ہر ایک کی بنائی کردہ ہیں, اور وہ اگین جو مینجمنٹ پروسیجرز ہیں ان کے اینڈ پہ وہ ساری کی ساری چیزیں مینشنڈ ہیں جاب ڈسکرپشن جو ہیں ایس ڈی پی آئی کے ہر امپلائی کی. اور اگر دیکھا جائے ریسرچ فیلوز جو ہیں وہ سبسٹینٹیو ریسرچرز ہیں, جو رسپانسبل ہیں آرگنائز کرنے کے, کوآرڈینیٹ کرنے کے ریسرچ پروجیکٹس کو انیشیٹ کرنا, ان کے پلانز کو بنانا, ان کی ورکنگ کو کوآرڈینیٹ کرنا, ان کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا. اگر ان کے آبجیکٹیو اچیو ہوں گے تو ایس ڈی پی آئی کا ویژن اچیو ہوگا. ان کی انڈیپینڈنٹ ریسرچ پبلیکیشنز کو, ورکنگ پیپرز کو سامنے لانا, ان کی آرٹیکلز, ان کی بکس کو, پروجیکٹ کے اینڈ میں جو بکس اور آرٹیکلز تیار ہو رہی ہیں ان کو لوگوں کے سامنے, اسٹیک ہولڈرز کے سامنے روشناس کروانا, سیمینارز دینا, لیکچرز دینا, پارٹیسپیٹنگ ان ایڈمنسٹریٹو کمیٹیز, جو ایڈمنسٹریٹو کمیٹیز ہم نے ڈسکس کی, ریکروٹمنٹ ایڈمن کمیٹی, ریسرچ ریکروٹمنٹ کمیٹی ہے, پھر ایڈمن ریکروٹمنٹ کمیٹی ہے, اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا, ورک کو ایڈمنسٹر کرنا آل اوور دا انسٹیٹیوٹ تھرو دا کونسل آف فیلوز اینڈ ایڈوائزرز. یہ ایک ریسرچ فیلوز کا کام ہے جو کہ ان کے مینجمنٹ پروسیجرز کے اندر کوائٹ کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ ریسرچ فیلوز آر دا سبسٹینٹیو ریسرچرز اینڈ دے آر ریسپانسبل فار آرگنائزنگ اینڈ پریپیئرنگ آل ریسرچ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز, اینڈ they are majaz, they have got the authority to work on the working papers, they have got the authority to work on the research related activities, they have got the authority to work on administrative committees, they have got the authority to work underneath CFA, which is a council of fellows and advisors in the institute. They need to administer, research fellows need to administer the overall working of the all work which is going on, administrative nature work which is going on in SDPI. So SDPI کی جو ریسرچ فیلوز ہیں ان کا کام بھی, ان کا کردار بھی بہت کلیدی, بہت امپورٹنٹ, بہت وائٹل. Then is research advisors. Research advisors are eminent, reputable scholars. They are professors. They are mostly they are invited to advise the executive director of the SDPI اور کونسل آف فیلوز اینڈ ایڈوائزرس کو ایڈوائز کرنے کے لیے وہ ریسرچ ایڈوائزرز ہوتے ہیں, اور ریسرچ پروگرامز کے لحاظ سے وہ ایڈوائز کرتے ہیں. پروجیکٹس جو ہیں وہ ایک پروگرام کا حصہ ہیں. اگر پروجیکٹ سکسیسفلی ہوں گے تو پروگرام لیول سکسیسفل ہوگا. اگر لیٹس سے جی ایڈووکیسی ایک پروگرام, اب ایڈووکیسی کے پروگرام کے اندر دیر آر ویریس پروجیکٹس, اب وہ سارے کے سارے پروجیکٹس کامیاب ہوں گے تو پروگرام لیول کامیاب ہوگا. اب اس پروگرام کی جتنی بھی انفارمیشن ہے یہ ریسرچ ایڈوائزرز کا کام ہے, یہ سی ایف اے کو اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو یہ دی جاتی ہے, یہ انفارمیشن اس کو روشناس کروایا جاتا ہے, اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ انفارمیشن ہمارے پروگرام سے ریلیٹڈ ہے, ہمارا پروگرام اچھا چل رہا ہے, برا چل رہا ہے, اس کے اندر کیا ریسورسز کی کمی ہے, زیادتی ہے, کم ہے یا بہت زیادہ ہیں, تو وہ کس طریقے سے ہم لوگ لگائیں. تو وہ ریسرچ ایڈوائزرز کا گروپ جو ہے وہ پروگرام لیول کی سکسیس کو, کوآرڈینیشن کو پروگرام لیول کی وہ اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, اور ریسرچ ریلیٹڈ پروگرامز جو ہیں وہ ایس ڈی پی آئی کے اندر آبزرو کیے گئے ہیں کہ وہ چل رہے ہیں. اور ریسرچ ایڈوائزرز ول نارملی اپوائنٹڈ بائی فار 1 year پیریڈ, اور اس میں مطلب 1 سال کا ٹائم فریم ہوتا ہے ریسرچ ایڈوائزرز کا, اس میں وہ اپنی انپٹس دے سکتے ہیں. ایز فار ایز میٹنگز آر کنسرنڈ ڈیورنگ دا پیریڈ آف ریزیڈنس, advisors may be invited to the executive director to the meetings of council of fellows and advisors اور observers اور meetings اور members کی جو meetings ہوتی ہیں تو executive director خود اپنے سے advisors کو call کرتا ہے, ان کو invite کرتا ہے جتنے بھی research advisors ہیں, اور ایک grand meeting کی جاتی ہے اور اس میں analysis کیا جاتا ہے کہ program level success کیسی چل رہی ہے. If you talk about stakeholders, other consultants or experts engage on specific projects. یہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے. Visiting research fellows are individuals with the same qualifications as resident researchers, invited to visit SDPI and use of its facilities by conducting their own research or participating in one of the institute's research projects.
تو یہ جتنے بھی ریسرچ فیلوز ہیں جو باہر سے وزٹ کر رہے ہیں ان کو بھی جو اسپیس دینا ایس ڈی پی آئی کا کام ہے, اور وہ جو ریزیڈنٹ ریسرچرز ہیں ان کی بھی بات کی جا رہی ہے, اور ایسے بھی لوگ جو کہ وزٹنگ کر رہے ہیں, جسٹ وزٹ کے طور پہ آ رہے ہیں, ان کو بھی ایس ڈی پی آئی جو ہے وہ انٹرٹین کرتا ہے, ان کو بھی پلیٹ فارم دیتا ہے کہ وہ ریسرچ کریں, اپنی ریسرچ بھی کریں, اور جو انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ریسرچ چل رہی ہے اس کو بھی انیشیٹ کریں. سو دے میں بی انوائٹیڈ ٹو دا سینٹر فار فیلوز اینڈ ایڈوائزر میٹنگز ایز آبزرورز ود نو رائٹ ٹو ووٹ. سی ایف اے کے جو ممبرز ہیں, جو کونسل آف ایڈوائزرز فیلوز اینڈ ایڈوائزرز ہیں, انہی کے ممبرز کے مطابق وہی صرف ممبرز مجاز ہیں ووٹ دینے کے, نہ کہ وہ لوگ جو کہ صرف آبزرورز کے طور پہ آتے ہیں. سو ہم نے ادر اسٹیک ہولڈرز میں کنسلٹنٹس, وزٹنگ ریسرچ فیلوز, اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے کونسل آف فیلوز اینڈ ایڈوائزرز کے بارے میں جانا کہ ان لوگوں کا کیا کام ہے اور کس حد تک یہ اتھارٹی رکھتے ہیں. دین از ٹیکنیکل اسکلز. اگر ٹیکنیکل اسکلز کا موازنہ کیا جائے, ٹیکنیکل اسکلز کو دیکھا جائے, تو ٹیکنیکل اسکلز وہ اسکلز ہیں جو کہ آفیسرز کے پاس ہوتے ہیں. اس میں ایڈمنسٹر سپورٹ سروسز کے اسکلز ہیں, فائنینشیل جو کیلکولیشنز کرنی ہے یا فائنینشیل مینجمنٹ کے جو اسکلز ہیں وہ شامل ہیں, ہیومن ریسورس کو مینجمنٹ کرنے کے اسکلز شامل ہیں, لائبریری انفارمیشن سسٹم کو اوور آل مینج کرنے کے اسکلز شامل ہیں. میں خود لائبریرین اسٹاف سے ملا جا کے, دے آر ویری کارٹیسک, دے آر ویری ہمبل, دے آر ویری نائس, اور ان سے بات کر کے یہ پتا لگا کہ کتنے اسکلز وہ رکھتے ہیں ایک لائبریری کو مینج کرنے کی, اور ساتھ ساتھ پبلیکیشنز کو, ڈیٹیلز کو جو ہے وہ شامل کرنے کے لیے, کمیونیکیشنز کو, سارے ریکارڈز کو رکھنے کے لیے. تو اپروپریٹ کمیٹی جو ہے وہ بھی ڈائریکشن آف اپروپریٹ کمیٹی کے تھرو کونسل آف فیلوز اینڈ ایڈوائزرز کے پاس ٹیکنیکل سکلز کے حوالے سے ہر انڈیویجول کے پاس وہ چیز موجود ہے. ہر انڈیویجول ایکسپرٹ ہے, کیپیسٹی رکھتا ہے, کیپیبلٹی رکھتا ہے کہ وہ ان سارے کے سارے جو میں نے نام لیے, جس میں ایڈمن بھی ہے, جس میں انفارمیشن بھی ہے, جس میں لائبریری ریسورس سینٹر بھی ہے, جس میں پبلیکیشنز بھی ہیں, جس میں کمیونیکیشن بھی ہے, وہ ساری کی ساری انفارمیشن کمپیٹنٹ اسٹیک ہولڈرز کو پہنچانے کا بھی کام اسی اسٹاف کا ہے, اور دے ہیو گاٹ دا ٹیکنیکل ایکسپرٹیز یا ٹیکنیکل کیپیبلٹیز ٹو پرفارم آل دا ڈیوٹیز. Then are core advisors who are responsible with the appropriate, they have the appropriate qualification, who may be inducted on full-time or part-time basis to render advice on the core ایکٹیویٹیز آف ایس ڈی پی آئی. جو ایس ڈی پی آئی کی کور ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بارے میں رائے دینا, اس کے بارے میں کوالیفیکیشنز کے بارے میں ان کی اپروپریٹ کوالیفیکیشن ہوتی ہے, اور وہ یہ رائے دیتے ہیں کہ کور ایڈوائزرز کا گروپ جو ایکسپرٹس کا گروپ ہے کہ کون سی جو پروجیکٹ ہے وہ اچھا چل رہا ہے, کور فنکشنز جو ہیں ایس ڈی پی آئی کے وہ صحیح بھی چل رہے ہیں, غلط چل رہے ہیں, اور یہ فل ٹائم بیسس کے بھی ہوتے ہیں اور یہ پارٹ ٹائم کے لیے بھی ہوتے ہیں. Financial responsibility, all staff members causing any loss to SDPI may be required to reimburse the institute, providing that staff members who are accused of negligence, inefficiency, or violation of rules or instructions shall be given full opportunity to explain their actions before recovering the dues from them. سو فائنینشیل رسپانسبلٹی, کوئی ایسا لاس, کوئی ایسا ڈیمیج جو کہ ایس ڈی پی آئی کے انفراسٹرکچر کو, ایس ڈی پی آئی کے اندر جو ایس ڈی پی آئی کے ایسٹس کو کوئی کسی نے جو ہے ڈیمیج کیا, کہ کوئی ایسی لاس ہوا جس کی وجہ سے ایس ڈی پی آئی کو, تو وہ ری ایمبرس ہوگا انسٹیٹیوٹ کو, اور جو بندہ اس کا رسپانسبل ہے جس نے وائلیٹ کیے رولز, جو کہ انیفیشینٹ تھا یا نیگلیجنٹ تھا, اس کو ایز پر انسٹرکشنز اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ آ کے اپنے صفائی اپنے ایکسپلین کرے, یا اپنے ایکشنز کے بارے میں ایکسپلین کرے, اور بتائے کہ کس طریقے سے بیفور ریکورنگ دا ڈیوز فرام ہم اور ہر اپنے ایکشنز کو وہ کلیئرلی ایکسپلین کرے, اپنی صفائی کے بارے میں جو بولنا بولے. لیکن اس طرح کی جو چیز ہے اس کے اوپر ری ایمبرسمنٹ اماؤنٹ ہے کہ امپلائی ہیز ٹو ری ایمبرس دا اماؤنٹ ٹوورڈز دا کمپیٹنٹ اتھارٹی آف ایس ڈی پی آئی. Then is liability insurance. If we talk about it, since staff members who own or drive automobiles may have to use them on the institute business, they will be required to carry public liability and public damage insurance as their own expense.
In an amount, advocate to insure them against claims arising from injury or that to other persons or damage to the property of others caused by their automobile. So, جو بھی اسٹاف ممبر اپنی پرسنل گاڑی یوز کر رہا ہے انسٹیٹیوٹ کے کام کے لیے تو وہ خود مجاز ہے, اس کو اس کے پاس انشورنس ہونی چاہیے, along with وہ خود مجاز ہے اگر اس کا کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو خود ہینڈل کرے. Then is proprietary rights, all rights including title, copyright, patent right in any work performed by staff members as part of their official duties on behalf of SDPI shall vest in the SDPI's interest. اور یہ جتنے بھی رائٹس ہیں وہ SDPI کے ہیں, اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو ٹائٹل بھی ہے, کاپی رائٹس بھی ہیں, پیٹنٹ رائٹس بھی ہیں, وہ سارے جو ہیں اسٹاف ممبرس اس کو پریزنٹ کریں اور اس کو سیف گارڈ کریں ان رائٹس کو. اور یہ ہر ایک آرگنائزیشن کے لاز کے اندر, مینجمنٹ پروسیجر کے اندر پراپرٹی رائٹس کے بارے میں مینشنڈ ہوتا ہے, اور اس میں بھی یہ چیز مینشن ہے, اٹس اے پارٹ آف آفیشیل ڈیوٹی آف آل دا امپلائیز دیٹ دے ہیو ٹو سیف گارڈ دا رائٹس, they have to safeguard the title, copyrights and patent rights which are vested under the SDPI, اور SDPI کے اندر یہ چیز انشور کی جاتی ہے. Then it shall be the duty of the staff members to inform the executive director. کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا کوئی چینجز, کوئی بینیفیشری ہے کسی کے کوئی امپلائی کا جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو اس کو ایک خاص اماؤنٹ سے کمپنسیٹ کرتے ہیں SDPI کے, اور SDPI shall be released from all further liability in respect to any sum so paid. کوئی ایسی ادر in the events of death of individual, all amounts standing to his or her credit will be paid to the nominated beneficiary. جو nominated beneficiary ہوگا یا بینیفیشریز ہوں گے ان کو SDPI جو ہے وہ اماؤنٹ جو ہے اپنے امپلائی کی وہ اماؤنٹ جو ہے وہ ان کو دے گی, اور اس کے علاوہ SDPI مجاز نہیں ہے. آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ کو دیکھا جائے تو ایچ امپلائی ول بی ایشوڈ این آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ, جو کہ ان کی آئیڈینٹی ہے, جو کہ ان کو میں نے جا کے دیکھا تو میں خود حیران ہو گیا. ہر آرگنائزیشن کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے, لیکن SDPI کے امپلائی نے, ہر امپلائی نے, ایون دو PNs نے بھی آئیڈینٹیفیکیشن کارڈز جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں, وہ نظر آتے ہیں, اور دیٹ از این آئیڈینٹیفیکیشن آف ون پرٹیکولر امپلائی. آرٹیکل 4 کو دیکھا جائے تو اس میں ڈیسیژن میکنگ ہے, جو الٹیمیٹ ڈیسیژن میکنگ ہے باڈی ہے انسٹیٹیوٹ کی, the ultimate decision making body of the institute is board of governors. اور board of governors کے پاس اختیارات ہیں, they have got under the rule, under the law, some powers have been allocated to executive director, some to the council of fellows and advisors. جو ED ہے یا council of fellows and advisor ہیں وہ ان کو فالو کر رہے ہیں. like board of governors سب سے ٹاپ پہ مجاز ہیں اتھارٹی میکنگ, ڈیسیژن میکنگ کے, اور اس کے بعد فالوڈ بائی ایگزیکٹو ڈائریکٹرز, اور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے بعد اگر دیکھیں تو کونسل آف فیلوز اینڈ ایڈوائزرز, یہ لوگ ہیں جو کہ موجود ہیں جو کہ ڈیسیژنس کو لے رہے ہیں. لیکن کچھ اتھارٹی لیوائی کی گئی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو اور کونسل آف فیلوز اینڈ ایڈوائزرز کو. جو میجر اتھارٹی ہے وہ بورڈ آف, الٹیمیٹ اتھارٹی جو ہے بورڈ آف گورنرز کے پاس ہے. Council of Fellows and Advisors must meet at least once a month. ایک Council of Fellows and Advisors کی بار بار بات ہو رہی ہے, تو یہ ایک مہینے کے اندر لازمی ان کا کام بنتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو ملیں اور یہ ڈیسائیڈ کریں جو بھی فیٹ ہے, جو ایشوز ان کے سامنے آتے ہیں. Executive Director, in consultation with CFA, Council of Fellows and Advisors, will appoint committees to oversee day-to-day management کے لیے. جیسے میں نے بہت سی کمیٹیز کا ذکر کیا, تو ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اپوائنٹ کرتا ہے ان کمیٹیز کو CFA کے ساتھ مل کے, یعنی کونسل آف فیلوز اینڈ ایڈوائزر کے ساتھ مل کے, اور ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کمیٹیز دیکھتی ہیں. ایریاز فار وچ کمیٹیز میں بی اپوائنٹڈ انکلوڈ مینجمنٹ, پرچیز, ایکسچینج پروگرام, فنڈ ریزنگ, گورنمنٹ ریلیشنز, انفارمیشن اینڈ لائبریری, میڈیا ریلیشنز, NGOs relations, publications, recruitment, seminars, staff welfare, training, grievance and anti-sexual harassment issues. So یہ وہ ایشوز ہیں جن کے لیے ED کی اور Council for Fellows and Advisor کی مشترکہ کوشش سے کمیٹیاں بنتی ہیں, اور یہ ان سارے ایشوز کو جو کہ اب میں مینشن, جس میں مینجمنٹ بھی ہے, دوبارہ بتا دوں, پرچیز بھی ہے, کوئی چیز خریدنی بھی ہے, ایکسچینج پروگرام بھی کچھ چل رہا ہے, فنڈ ریزنگ کرنی ہے ڈونر سے,
گورنمنٹ ریلیشنز کو سامنے مد نظر رکھنا ہے، انفارمیشن لائبریری کو مینجمنٹ ہے، میڈیا ریلیشنز ہیں، این جی او کو کی جو ریلیشنز ہیں ایس ڈی پی آئی کے ساتھ، پبلیکیشنز کو، ریکروٹمنٹ، سیمینار، اسٹاف ویلفیئر کو، ٹریننگ گریوینس کو، اور اینٹی سیکچل ہراسمنٹ کو جو بورڈ آف گورننس ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور سی ایف اے جو ہے وہ مل کے کمیٹیاں بنا دیتے ہیں اور وہ ان کو ڈیلی بیس پہ آبزرو کرتے ہیں ان کمیٹیز کو. جہاں پہ کمیٹی اپوائنٹ نہیں ہوتی ہے وہاں پہ فنکشن جو ہے وہ زیادہ تر مسئلے جو ہیں وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دیکھتا ہے، اور وہ اس کے پاس پاور ہے کہ ڈیلیگیٹ کرے ہم اور ہر ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور دا کونسل آف فیلوز اینڈ ایڈوائزرز، اور کوئی ایسی اینٹی جو ہے وہ خود سے بنائے اور وہ خود سے بنا کے بتائے کہ کس طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا جائے جو کمیٹی سے ہینڈل نہیں ہوا. دا کمیٹی شیل رپورٹ آن دیئر ایکٹیویٹیز. جتنی بھی کمیٹیز ہیں جن کا ذکر میں نے کیا اپنے پچھلے لیکچر میں، ان ساری کمیٹیز کا کام ہے سی ایف اے کو، کونسل آف فیلوز اینڈ ایڈوائزرز کو رپورٹ کرنا ہر مہینے، اور ان سے ان کو اورل بھی رپورٹ دے سکتے ہیں، ان کو ریٹن بھی رپورٹ دے سکتے ہیں. اگین اٹ ڈیپینڈز اپون دا نیچر آف دا پرابلم، اگین اٹ ڈیپینڈز اپون دا میٹر، اور اگین اٹ ڈیپینڈز اپون دا ایشو آن وچ committee on the issues which committee is witnessing. So committee کا جو کام ہے وہ liaison کرنا ہے اس ایشو کو حل کرنے کے لیے جتنے بھی کونسل فار فیلوز اینڈ ایڈوائزرز موجود ہیں، جو ممبرز موجود ہیں ان کو بتانا کہ یہ ایشوز ہو چکے ہیں، یہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز تھیں، یہ مینجمنٹ کی پرفارمنس ہے اورل میں اور ریٹن کے اندر، اور کونسل آف فیلوز اینڈ ایڈوائزرز کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اس کا سولوشن دیں. آرٹیکل 5 دیکھا جائے تو آورز آف ورک اینڈ آفیشیل ہالیڈیز کے بارے میں اگر دیکھا جائے کتنے کام کس حد تک کام کرنا ہے، کتنے آورز کا کام ہے، اور آفیشیل ہالیڈیز کیا ہیں. سنس دا مین آبجیکٹو آف ایس ڈی پی آئی از ٹو انڈرٹیک کیا جائے کیٹلائز اینڈ پروموٹ ریسرچ. پہلی تو آخری شرط یہی ہے ایس ڈی پی آئی کی کہ وہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ وہ ریسرچ کو انیشیٹ کرتا ہے. It is not expected to function as a corporate or government organization. It is not a corporate, it is not a business site, it is an NPO site, or it is not a government entity, or it is not a government organization. In particular, Council of Fellows and Advisor members are expected to produce quality research and to meet overall programmatic deadlines. جتنے بھی پروگرامز کی ڈیڈ لائنز ہیں ان کو میٹ کرنا، ان پروجیکٹس کو میٹ کرنا، یہ کونسل آف فیلوز اینڈ ایڈوائزرز جو ہیں ان کی ممبرس یہ چیز چیک کرتے ہیں. دے آر آلسو ایکسپیکٹڈ ٹو پریزنٹ فار آفیشیل میٹنگز، اسکیجول اپوائنٹمنٹس، سیمینارز اور لیکچرز. تو دیکھا گیا کہ کونسل آف فیلوز اینڈ ایڈوائزر کی جو ممبرز ہیں وہ ایک کوالٹی ریسرچ کو جو ہے وہ ایویلویٹ کرتے ہیں، ان کو انیشیٹ کرتے ہیں، اور جتنے پروگرامیٹک ڈیڈ لائنز ہیں، پروگرام سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیڈ لائنز ہیں جس کے اندر ویریس پروجیکٹس فالو اپ کرتے ہیں، ان ساری ڈیڈ لائنز کو چیک کرتے ہیں، ہر ایک چیز کی اسکیجولنگ کرتے ہیں. اینڈ دے آر آلسو ایکسپیکٹڈ ٹو پریزنٹ ان فرنٹ آف آفیشیل میٹنگز جب ہوتی ہیں، اسکیجول اپوائنٹمنٹس جب ہوتی ہیں، سیمینارز اور لیکچرز جس وقت ارینج کیے جاتے ہیں، تو اس وقت بھی کونسل آف فیلوز اینڈ ایڈوائزرز جو ہیں ان کا بہت امپورٹنٹ کام ہے. یہ آرٹیکل 5 ہے مینجمنٹ پروسیجر کا جو کہ ایس ڈی پی آئی کے تحت لانچ ہوا. نو اگر پرومس فلفلمنٹ کی بات کی جائے ایس ڈی پی آئی کے اندر، in order to the institute to be able to fulfill its promise, the research and support staff must be punctual and reliable. And I have witnessed it as SDPI Institute has got quality-oriented research professionals. They have got objective-oriented research professionals, and they are providing guidelines with respect to various policies towards government, towards the people of Pakistan, and they fulfill their promise. They are successful, they are exceptionally good in fulfilling their promise. Therefore, it is essential that the hours of work and holidays of the office be laid down and enforced. اور یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ایسے پرومس کو فلفل کرنے کے لیے جس میں نیشن کے انٹرسٹ کی بات کی جا رہی ہے تو آرس کو بھی چیک رکھا جائے، آرس کے ورکنگ آرس کو اور ہالیڈیز کو بھی ان پکچر رکھنا ضروری ہے. ٹائمنگز دیکھے جائیں تو ایس ڈی پی آئی ول فنکشن 5 days a week، 5 دنوں میں ہفتے میں 5 دن کام کرتے ہیں، منڈے ٹو فرائیڈے. 8:30 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک ان کی ورکنگ آور ہے. اور
ڈیورنگ اگر رمضان کی ٹائمنگز دیکھے جائیں تو آفیسر ٹائمنگ جو کہ ان کے مینجمنٹ پروسیجر میں لکھے ہوئے 8 بجے سے لے کے صبح 3 بجے تک ہیں شام اور دوپہر 3 بجے تک, اور فرائیڈیز کو بریک دی جاتی ہے جمعہ پریئر کی. اور اتفاقاً جس دن میں ایس ڈی پی آئی کو وزٹ کرنے گیا اس دن میں بھی فرائیڈے کے دن گیا تھا اور میں جمعہ ان کے امپلائیز کے ساتھ پڑھا. تو مجھے خود اندازہ ہوا کہ ایس ڈی پی آئی کے امپلائیز کے اندر ایک فرینڈلینس, ایک جو پرو ایکٹیونیس ہے, ایک انٹرٹیننگ جو چیلنجز کو لینے کا جو ہے ایجنڈا, وہ ایس ڈی پی آئی کے امپلائیز کے اندر ہے. اتنی کارٹیسک, اتنی ہمبل, اتنی نائس, اتنے ہی آپ کہہ لیں کہ ڈاؤن ٹو ارتھ امپلائیز میں نے آبزرو کیا, اور وہی ٹائمنگز کو فالو کر رہے ہیں. During Ramzan, on Fridays, staff will have the option to work from 7 a.m. to 1 p.m. Without any break. تو اگر رمضان کی بات کی جائے تو چونکہ پاکستان میں اگر یہ دیکھا جائے تو میکسیمم آفیسز جو ہیں وہ 12 بجے تک کام کرتے ہیں. ایس ڈی پی آئی کی جو ورکنگ ہے وہ 7 بجے سے لے کے 1 بجے کے دوپہر 1 بجے کے درمیان ہے. Now, employee has to perform 40 hours per week. All staff members, which are permanent, and staff members other than secretaries can be on flexible time schedule, either from 8:30 سے لے کے صبح شام 5 بجے تک ہوتے ہیں یا صبح 9 بجے سے لے کے شام 5:30 بجے تک ہوتے ہیں, with a half-hour lunch break between 1 p.m. to 2 p.m. So this was all about the 40 hours per week schedule of SDPI employees. SDPI کے employees کے اندر working hours کے لحاظ سے کیا رولز ہیں, کیا ریگولیشنز ہیں. 40 گھنٹے پورے کرنے ہیں منڈے ٹو فرائیڈے. رمضان میں کچھ فلیکسیبلٹی ہے اور اور آپ دیکھیں فرائیڈے پیئرس کے لحاظ سے بھی اور لنچ بریکس بھی دی جاتی ہیں. اگر ٹائمنگ کو بغور دیکھا جائے سپورٹ سٹاف کی اینڈ ریسٹ آف دا اسٹیک ہولڈرز کی, ٹائمنگ جو سپورٹ سٹاف کی ہے انکلوڈنگ مالی, جینیٹر, چوکیدار, گارڈ, اٹ از آل ڈیٹرمنڈ بائی ایگزیکٹو ڈائریکٹر اینڈ اٹ از اسپیسیفائڈ, اٹ از ریٹن ان دیئر کانٹریکٹس. جو آفیشیل ہالیڈیز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی ہے, چونکہ ان کا ایمبیسی روڈ کے اوپر اسلام آباد کے اندر ان کا آفس ہے, تو گورنمنٹ پالیسی جس طرح ہوگی ویسے ہی ایس ڈی پی آئی کی آفیشیل ہالیڈیز کی جو ہے رولز ہوں گے. اور کونسل آف فیلوز اینڈ ایڈوائزر میں اپروو the timings for supports members in the interest of the institute. یہ کونسل آف فیلوز اینڈ ایڈوائزر جو ہیں یہ بیسیکلی اپروو کرتے ہیں کہ کون سے ٹائمنگز ہونے چاہیے اور اسٹاف کے لحاظ سے اور کیا انٹرسٹ ہے انسٹیٹیوٹ کا اس کے اندر. Flexible, yes, they have got the flexible working hours will only be allowed by the executive director and in individual cases for specific assignments and for specified duration. جو فلیکسیبل ورکنگ آورز ہیں وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی طرف سے ہیں اور ریکمنڈیشن یہی ہوتی ہے کہ فلیکسیبلی کام کیا جائے اور سچ ارینجمنٹس ول بی میڈ آن دا کیس ٹو کیس ویریشن. کوئی جو ہے وہ رات گئے تک کام کرتے ہیں تو وہ لیٹ بیٹھتے ہیں, اگین اٹ ڈیپینڈز اپون نوٹیفیکیشن جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایشو کرتے ہیں. آرٹیکل جو ہے 6 کو دیکھا جائے تو اٹ از سپرویژن اینڈ ایویلویشن رپورٹنگ اتھارٹی. Responsible for supervising the work of the individual staff members will be assigned to designated reporting authorities, or with no reporting authority has been designated by these rules. Executive Director کی ہی responsibility ہے آفس آرڈرز کے بارے میں اور ای ڈی کو رپورٹ کرنا. تو سپرویژن کے لحاظ سے دیکھا جائے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک ہیڈ ہے اور کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں. کرائٹیریا پرفارمنس کا بھی امپلائی جو سپروائزرز ہیں ان کو بتا دیا گیا اور ان کی جورسڈکشن کے بارے میں بھی امپلائی سے ریلیٹڈ کہ انہوں نے کس طریقے سے امپلائی کی پرفارمنس کو ویٹ کرنا ہے, امپلائی کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنا ہے, جو ریسپیکٹو ہیڈز ہیں ڈپارٹمنٹ کے وہ بھی بتایا گیا. سپرویژن ہے, سپروائزر ہے, وہ پوائنٹ آؤٹ کرے گا ڈیفیشنسی ایک امپلائی کی اس کی پرفارمنس کے لحاظ سے اور اس میں سجیشنز دے گا کہ کس طریقے سے امپروومنٹ کی جائے. دین ریکمنڈیشن دی جائے گی ٹریننگ کے حوالے سے, ایجوکیشنل پروگرامز کے حوالے سے, جہاں پہ ڈیفیشنسی ہے وہاں پہ کسی ٹریننگ کے حوالے سے جو ہے ریکمنڈیشن دی جائے گی. نوٹس ایشو کیے جائیں گے, وارننگز ایشو کی جائیں گی ان کیس آف پور پرفارمنس, اور ٹرمینیشن بھی ہو سکتی ہے, اور ساتھ ساتھ پروبیشن کا جو پیریڈ ہے وہ بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے پیریوڈیکلی آن دا پروگرس اینڈ آن دا پرفارمنس لیول.
یہ جس طریقے سے میں نے پاکستان سینٹر آف فلانتھراپی کا بتایا کہ 90 ڈیز کا پروبیشن پیریڈ جو ہے وہ ایک NPO کے اندر فالو ہوتا ہے. پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کو دیکھا جائے ایک ایئر راؤنڈ کولیبریٹو پروسیس ہے. اگر پرفارمنس مینجمنٹ کو ویسے دیکھا جائے اٹ از اے پروسیس فار اسٹیبلشنگ ا شیئرڈ انڈرسٹینڈنگ ا ٹو وے کمیونیکیشن بٹوین امپلائر اینڈ امپلائی اور امپلائی اینڈ اے سپروائزر. اس میں بتایا جاتا ہے کہ واٹ از اچیوڈ, how it is achieved and what is not achieved and what are the reasons, how you're going to improve with respect to your achievement of objectives are concerned, and how you're going to increase the probability of success in order to achieve your SMART objective, in order to achieve your specific, measurable, achievable, time-bound, relevant objectives. So we are going to see how the improvement is done. So performance management is a two-way. یہ بہت اچھا ایک میکنزم ہوتا ہے کہ آپ it shouldn't be by one way, only by supervisor. It should be a win-win situation. اس کو بتایا جائے اور اس کی طرف سے بھی سنا جائے کہ کون کون سی ایسی اس کی طرف سے بھی سجیشنز ہیں امپلائی کی طرف سے بھی جو سامنے رکھی جائیں. Now performance management is a continuous improvement process. It defines, develops, review, recognize performance and support the individual, the unit and entire organization. Improvement process کے بارے میں دیکھ رہے تھے کہ پرفارمنس مینجمنٹ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, ڈیفائن کرتا ہے, ڈیولپ کرتا ہے, ریویو کرتا ہے, ریکگنائز کرتا ہے جتنے بھی پرفارمنس کے کرائٹیریاز ہیں, جتنے بھی پرفارمنس کے انڈیکیٹرز ہیں, اور سپورٹ کرتا ہے انڈیویجول کو, امپلائی کو, اس کی یونٹ کو, اس کی آرگنائزیشن کو. اور یہ بہت اچھا طریقہ کار ہے کہ اس سے امپلائی کی ڈیفیشنسیز, اس کے اچیومنٹس, ان ساری کی ساری چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے. پرنسپلز پرفارمنس مینجمنٹ کے اگر دیکھے جائیں اٹس اے کمپلیکس اینڈ کمپریہنسو پروسیس. اس میں انڈیویجول, ٹیم اور آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز الائن ہوتے ہیں اور اسٹریچ دا پرفارمنس, اٹ انفارمز اباؤٹ دا کمپنسیشن. اچھے کام کرنے میں فائنینشیل ریوارڈز بھی ہیں اور نان فائنینشیل ریوارڈز بھی ہیں. اٹ سپورٹ انڈیویجول پرسنل اینڈ پروفیشنل یعنی کیریئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی پرفارمنس مینجمنٹ جو ہے ان کا سسٹم سپورٹ کرتا ہے SDPI کا. اور پرفارمنس مینجمنٹ کی اسیسمنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے اٹ از بیسڈ آن دا انڈیویجولس ٹوٹل کنٹریبیوشن تھرو آؤٹ دا پرفارمنس ایئر. سارا کا سارا کنٹریبیوشن پورے سال کے اندر ہاؤ کا یہ بات آ گئی ہے کہ وٹ پروگرس اس انڈیویجول نے آبجیکٹیوز اچیو کیے کہ نہیں کیے, اور ہاؤ کس طرح کی کمپیٹنسیز, کس طرح کی بیہیویئرل کمپیٹنسیز چاہیے تھیں اور کرائٹیریا فار سکسیس کیا تھا. گولز اینڈ آبجیکٹیوز as laid out at the beginning of the appraisal process should be SMART. جیسے میں نے آپ کو بتایا اسپیسیفک ہونے چاہیے, measurable ہونے چاہیے, attainable ہونے چاہیے, relevant ہونے چاہیے اور timed ہونے چاہیے یعنی time bound ہونے چاہیے. پرفارمنس ریٹنگ اگر دیکھی جائے تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا GPA کا نظام ہے کہ جی 2.60 سے 3 کے درمیان جو بھی کسی کی بھی پرفارمنس آئے گی تو it is excelling, consistently exceed expectations and exceptionally good. Then is 2 to 2.59 which is performing very good. Then is 1.50 to 1.99 which is performing just good. Then is up to 1.49 which is partially performing, did not consistently meet expectations. So ادھر یہ وہ مقام ہے جہاں پہ یا وہ لمحہ فکریہ یہاں پہ آپ کو امپلائی کو ٹریننگ دینی پڑے گی یا اس کے اسکل کو انہانس کرنا پڑے گا یا اس کی سننی پڑے گی کہ why your performance is on 1.49 which is partially you are partially performing. You need to cater yourself from you need to shift yourself from partially performing to the excelling or performing very good. Now good performance leads to again good compensation. بیسک سیلری کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ بونسز بھی دیے جا سکتے ہیں اور اس کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ یعنی کہ اس کی رینک کو بھی انکریز کیا جا سکتا ہے یا بڑھایا جا سکتا ہے یا اس کے رینک کو بھی کوئی اچھا رینک دیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کو اور بھی مراد مل سکتی ہیں. اگین اٹ ڈیپینڈس اپان دا پرفارمنس, واٹ سارٹ آف پرفارمنس ہی اور شی ہیز گیون. As far as core behavioral competency in SDPI performance weighting is concerned, communication کو وہ 20 marks دیتے ہیں, ڈرائیو اور موٹیویشن کو 10% مارکس دیتے ہیں, پلاننگ, آرگنائزنگ, پنکچویلٹی کو 10%, ریزلٹ فورسز کو 20%,
Taking initiative responsibility is 20%, team work ability is 20%. तो ओवरऑल ये बिहेवियरल जो competencies हैं उसका टोटल मजमूआ 100%, यानी कि वो चेक करते हैं परफॉर्मेंस वेटिंग को. तो इसमें कम्युनिकेशन भी है, इसमें मोटिवेशन भी है, इसमें ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग पंक्चुअलिटी भी है, रिजल्ट टीम फोकस भी है, इनिशिएटिव्स भी है, और टीम वर्क एबिलिटी यानी कि साइनर्जी का भी 20% इन्होंने दिया. ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं, थिंक माइक्रो नॉट मैक्रो. एक हर एक छोटी छोटी बात जो है स्पेसिफिकली उसके बारे में बताया गया कि यू नीड टू थिंक माइक्रो नॉट मैक्रो. मेक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन वेरी क्लियर कि ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं. Then is measurable. You should be able to monitor and evaluate progress in objective terms. SDPI is very diligent in doing it. In order for the goal to be measurable, expectations must be quantified. जो क्वान्टिफाइबल एक्सपेक्टेशंस हैं, लाइक एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर इतना टाइम फ्रेम है, इतनी कॉस्ट है, इतने ये इस तरह की क्वालिटी चाहिए, टाइमलीनेस ये चाहिए, तो वो सारी की सारी मैयर हो सकती हैं. वो किसी न किसी प्लान के अगेंस्ट मैयर हो सकती हैं. प्रोग्राम लेवल प्लान बना होगा, प्रोजेक्ट लेवल प्लान बना होगा, तो कमेटीज जो हैं, जो काउंसिल ऑफ फेलोज एंड एडवाइजर्स हैं, वो इस चीज को मैयर करेंगी, वो इस चीज को बताएंगी. ठीक है, वो इस चीज को इनिशिएट करेंगे. Then is attainable, relevant and time bound. Attainable means that goals must be achievable, must be attainable, must be इतने लंबे स्ट्रेच आउट ना कर दिए जाएं कि वो कंफर्ट जोन या कंफर्ट जोन से निकल के पैनिक जोन की तरफ शिफ्ट हो जाए. इट शुड बी रियलिस्टिक, इट शुड बी बेस्ड ऑन द रियल सरफेस प्रॉब्लम, सरफेस मैटर. Relevant objectives should relate directly to individuals, department, organizational objectives. The goal must pertain somewhat to the individual's job description and assigned responsibilities. और ये जो आपके टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी होने चाहिए, और ट्रैक जो है प्रोग्रेस का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल्स असाइन्ड बाय इट. ऑर्गेनाइजेशन में गैंट चार्ट बनते हैं, नेटवर्क डायग्राम्स बनते हैं कि एक स्टार्ट से लेके एंड तक कितने टाइम फ्रेम में एक प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे, और जल्द से जल्द कंप्लीट करें, सक्सेसफुली कंप्लीट करके ज्यादा कामयाबी से आगे चल सकते हैं. देन अगर अच्छी परफॉर्मेंस है और तो एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जाता है और उसको ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है. और ये एचआर अगेन जो ट्रैक रिकॉर्ड रखता है इस चीज की, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में उनकी पर्सनल फाइल्स मेंटेन की जाती हैं, और पर्सनल फाइल में हर बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन होता है. देन आर्टिकल 7 इज सैलरीज एंड रिलेटेड बेनिफिट. सैलरीज हर स्टाफ मेंबर को सैलरी स्केल के हिसाब से दी जाती है, और कॉन्ट्रैक्ट साइंड होता है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड एसडीपीआई एचआर पीपल, और उसके अंदर ये स्पेसिफाई किया जाता है ये आपकी सैलरी अमाउंट होगी, बेसिक सैलरी ये होगी, हाउस रेंट अलाउंस ये होगा, कन्वेंस अलाउंस इतना होगा, यूटिलिटी अलाउंस इतना होगा. हाउएवर सच अलाउंसेस आर अलाउड सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. क्या एसडीपीआई के पास फंड्स भी हैं कि वो इन सारी चीजों को अपने एम्प्लॉय के लिए रख सकें. कुछ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लेवल्स अगर चेक किए जाएं डेजिग्नेशंस के लिहाज से, तो R1, R2, R3, R4, R5 ये वर्टिकल लेवल्स हैं, और D1, D2, G1, G2, G3 ये आपके हॉरिजॉन्टल लेवल्स हैं जो कि डिफाइन कर दिए गए हैं एसडीपीआई के अंदर. R1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीनियर फेलो है, R2 एसोसिएट रिसर्च फेलो डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, R3 सीनियर रिसर्च एसोसिएट है, R4 रिसर्च एसोसिएट रिसर्च असिस्टेंट्स की बात आ गई. और अगर आप लेवल्स दूसरे बात की हैं, एडमिन लेवल पे डायरेक्टर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स D1, D2 इज मैनेजर कोऑर्डिनेटर्स, G1 मैनेजर्स असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स ऑफिसर्स, G2 मैनेजमेंट असिस्टेंट सेक्रेटरीज, G3 डायरेक्ट ड्राइवर सुपरवाइजर जनरल ऑफिस सपोर्ट स्टाफ. इंक्रीमेंट्स भी दी जाती हैं अगर अच्छी परफॉर्मेंस है, और जो काउंसिल ऑफ फेलोज एंड एडवाइजर्स है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कंसेंट से, और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी जो है वो एम्प्लॉय को दी जाती है. देन परफॉर्मेंस के हवाले से अवार्ड दिए जाते हैं एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिहाज से. किसी ने बहुत अच्छा पेपर लिखा, उसमें मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी हैं. ऑफिस एंड सपोर्ट स्टाफ की जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है उसकी बेस पर उनको ऑनर किया जाता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अवार्ड से. देन परफॉर्मेंस के बोनसेस भी हैं, जिस तरह मैंने बताया 10% बोनस विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग स्टाफ टाइम स्पेंड ऑन द एक्टिविटी, और 20% ओवरहेड्स एंड अदर एक्सपेंसेस इन द एग्जीक्यूटिंग द एक्टिविटी. सो ओवर टाइम के हवाले से कुछ बातें हैं कि ऑफिसर्स और रिसर्चर्स के पास ओवर टाइम के हवाले से, नॉर्मल टाइम के हवाले से जो तो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं तो उस पर कंपनसेशन भी मौजूद है.
میڈیکل کوریج کرتے ہیں ایس ڈی پی آئی کے لوگ. ایس ڈی پی آئی کی اتھارٹیز جو ہیں اس کی مینجمنٹ پروسیجر میں مینشنڈ ہے, آل پروفیشنل نان پروفیشنل ریزیڈنٹ اسٹاف اپوائنٹڈ فار اے ٹرم آف 1 year will be covered by health insurance, will affect from the date of confirmation. Liability insurance ہے, who own or drive automobile should be required to carry insurance. Group insurance ہے, all professionals, non-professional resident staff appointed for 1 year or more will be required to participate in SDPI group insurance. In case of death or on the job of accident or injury, SDPI will recommend appropriate areas of coverage to staff members. یہ ساری کی ساری پالیسیز دیکھی ہم نے ایس ڈی پی آئی سے ریلیٹڈ. 3 لیکچرز ہم لوگوں نے صرف پالیسی میکنگ اور پالیسی امپلیمنٹیشن کے بارے میں جانا. پالیسی میکنگ کے لحاظ سے پاکستان سینٹر آف فلانتھراپی کی ہم نے سیمپل مینول کو دیکھا, اور یہ جو 2 لیکچرز تھے جس میں ہم نے ایس ڈی پی آئی کی پالیسی مینولز کو, مینجمنٹ پروسیجرز کو آبزرو کیا, یہ سارے کے سارے امپلیمنٹ ہوئے میں. لوگ اس چیز کو ایز اے گائیڈ لائن کو, مینجمنٹ پروسیجر کو ساتھ لے کے اس لیے چلتے ہیں کہ وہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے ایس ڈی پی آئی کے اندر انجام دے سکیں. ہر بندے کی اپنی ایک حیثیت, اپنا ایک رتبہ, اپنی ایک جورسڈکشن, اپنا ایک بارڈر ہے, اپنی ایک ڈیسیژن لینے کا ایک فیز, ایک زون ہے, اسی زون کے اندر اس نے رہنا ہے. کونسل آف فیلوز اینڈ ایڈوائزر کا بہت کام ہے, بورڈ آف گورنرز کا بہت زیادہ کام ہے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا اپنی جگہ پہ بہت زیادہ کام ہے, چیئر پرسن ہر ایک کی اپنی ڈیفینیشنز آرٹیکل 1 سے لے کے آرٹیکل 7 تک ہائی لائٹ ہوئیں. آئی ہوپ کہ میرا یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. میں ایٹ دا اینڈ اس کو اسی طرح کنکلوژن کروں گا کہ اگر کسی آرگنائزیشن کی ساؤنڈ پالیسیز نہیں تو ہیومن ورکنگ ان دیٹ آرگنائزیشن از جسٹ لائک اے بلائنڈ مین سٹنگ ان اے ڈارک روم اینڈ فائنڈنگ اے بلیک کیٹ وچ از ناٹ دیئر. آئی ہوپ کہ میرا یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آنے والے لیکچرز میں ہم لوگ مور ڈسکس کریں گے وہ کون سی انفارمیشن ہے, وہ کون سی پرسیپشنز ہیں جو کہ مینیجرز کی ہوتی ہیں, پالیسی میکنگ کے لیے کون سی انفارمیشن چاہیے, ریزلٹ بیسڈ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے, لاجیکل فریم ورک انالیسس کیا ہوتا ہے, اور ایٹ دا اینڈ ہم سم اپ کریں گے اپنے لیکچرز کو. اور آج 24واں لیکچر ہو چکا ہے. آنے والے لیکچرز میں ہم لوگ بات کریں گے انفارمیشن کی, ڈیسیژن میکنگ کی, اور کس طریقے لوگوں کی پرسیپشنز, لوگوں کی نگاہیں, لوگ کس طریقے سے پالیسیز کو پرسیو کرتے ہیں. اور اس وقت تک کے لیے آئی ہوپ کہ میرا یہ لیکچر آپ کو اگین سمجھ آ گیا ہوگا. اور اگر اس میں جو چیزیں جو بات ہوئی ہے میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا چلوں کہ ہم نے پہلا لیکچر پالیسی فارمولیشن کا کیا تھا کہ کس طرح پالیسی بنانی ہے. آج کے جو 2 لیکچر تھے جس میں ہم نے 23rd اور 24th کور کیا, جس میں ہم لوگوں نے پالیسی کو امپلیمنٹ کر کے دیکھا کہ ایس ڈی پی آئی نے امپلیمنٹ کس طریقے سے کیا ہوا ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ نے کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں ایس ڈی پی آئی کی ہائر مینجمنٹ کا, ایس ڈی پی آئی کے امپلائیز کا, ایس ڈی پی آئی کے اسٹاف کا, کہ انہوں نے مجھے اتنے ویلیوبل انفارمیشن سے مستفید کیا اور انہوں نے مجھے نوازا, اور میں نے وہی انفارمیشن آپ لوگوں سے شیئر کی. آئی ہوپ کہ میرا یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہو. اس وقت تک کے لیے نیکسٹ لیکچر کے لیے اللہ حافظ.